एपिसोड 4। जबरू ने एक बार फिर यही फैसला किया कि वो रंगून में किसी जुए के अड्डे पर जाने के बजाय मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाने की कोशिश करेगा। पहली रात उसने बंदरगाह के इलाके में ही एक मामूली से होटल में बसर की। दूसरे दिन उसने सामान होटल में ही रहने दिया और शहर का चक्कर लगाने निकल खड़ा हुआ। दूसरी जंग अजीम के बादल मंडला रहे थे और रंगून की खूबसूरत कुशादा सड़कों पर जगह जगह हवाई हमलों से बचने के लिए जमीन दोस्त पनागाहें बनी हुई थी। फिरते फिराते जबरू एक बाजार में आ गया। यहाँ उसे एक तरफ से पंजाबी में किसी के गाली देकर बुलाने की आवाज आई। जबरू ने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने एक छोटा सा होटल था, जिसके बाहर चबूतरे पर अंगीठियां बनी थी, जिन पर बड़े बड़े तांबे के पतीले रखे थे। बोर्ड पर उर्दू में लाहौरी होटल लिखा था। गद्दी पर एक पहलवान किस्म का छोटी दाढ़ी वाला आदमी बैठा एक नौकर को डांट रहा था। उस आदमी ने नौकर को पंजाबी में गाली दी थी। जबरू होटल में चला आया। उसने उस वक्त बंगाली धोती कुर्ते के बजाय शलवार कमीज पहन रखी थी। होटल के मालिक ने जबरू को देखा और हंसकर बोला, वाह जी, तुसी पंजाबी हो? जी बाजी, जबरू ने भी खुश होकर कहा। लाहौरी होटल के अधेड़ उम्र मालिक का नाम महराज दीन था। उसने जबरू की बड़ी आव भगत की, उसे बलाई वाली चाय बनाकर दी और पूछा कि वो रंगून में कैसे आया है, कब आया और कौन कौन उसके साथ है। मैं तो अकेले ही हूँ पहलवान जी, कल ही आया हूँ। उसने पहलवान को अपना नाम अहमद बताया और कहा कि वो लाहौर के मोहल्ले वानवटा का रहने वाला है, दुनिया में अकेला है, रोजी कमाने रंगून चला आया और एक होटल में ठहरा हुआ है। ओ पुत्र जी, पहला काम तो तुसी ये करो कि होटल से अपना बुरिया बिस्तर लेकर मेरे होटल विच आ जाओ। इत्थे 4-5 कमरे, तुम भी एक तरफ अपना बिस्तर लगा देना और खुदा ने चाहा तो तेरी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाएगा। और तुसी काम की कर लेते हो। जबरू को सिवाय जुआ खेलने, कालीन बुनने और ताश की शार्पिंग करने के और कोई काम नहीं आता था, और वो ये पहलवान को बता नहीं सकता था। उसे गाड़ी चलाना और मोटर की थोड़ी थोड़ी मरम्मत करना भी आती थी। उसने पहलवान को यही बताया, पुत्र जी, मेरे कोल मोटर तो है नहीं कि मैं तुझे अपना ड्राइवर रख लूं, और तुम लड़के भी नहीं हो कि होटल में चाय लाने ले जाने के काम पे लगा दूं। और तेरे पास कुछ रकम है? मेरे पास 500 रुपए है पहलवान जी। तो फिर समझो तेरा काम बन गया पुत्र जी। पहलवान मेराजती ने जबरू को तजवीज पेश की कि उसके होटल के बाहर थड़े पर सिगरेट पान बीड़ी का छोटा सा खोखा लगा ले। मैं तुझसे खोखे का किराया नहीं लूंगा, यहाँ पान सिगरेट की बड़ी गाहकी होती है, तेरा काम चल निकलेगा, क्या ख्याल है? जबरू को और क्या चाहिए था, वो तो मेहनत मजदूरी करना चाहता था। उसी वक्त जबरू होटल से अपना बिस्तर और ट्रंक उठा लाया। पहलवान ने आदमी बुलाकर अपने होटल के बाहर थड़े कोने में छोटा सा खोखा बनवाना शुरू कर दिया। 2 दिनों में खोखा तैयार हो गया। पहलवान जबरू के साथ मार्केट में गया और सिगरेट वगैरह थोक के भाव लाकर खोखे में लगवा दिए। जबरू के लिए यह काम बिल्कुल नया था, मगर उसने अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू कर दिया। 10-15 दिन में ही जबरू का काम चल निकला। वो वहां लाहौरिये के लक़ब से मशहूर हो गया। उसने अपने खोखे पर भी लाहौरी पान सिगरेट का बोर्ड लिखवा कर लगा दिया। सारा दिन वो खोखे में बैठा पान सिगरेट बेचता और रात को पहलवान के दिए हुए कमरे में फर्श पर बिस्तर बिछाकर सो जाता। एक दिन दोपहर का वक्त था। हल्की हल्की बरसात हो रही थी। जबरू अपने खोखे की गद्दी पर बैठा पान लगा रहा था। उसने छोटी छोटी मूछें और खशखशी दाढ़ी रख ली थी। सर पर खानेदार रुमाल बांधे रखता था। हल्की बूंदाबांदी में एक हाथ रिक्शा होटल के सामने आकर रुका और रंगून पुलिस के 2 सिपाही उतरकर पहलवान से बातें करने लगे। जबरू का माथा ठनका। रंगून ट्रैफिक पुलिस के सिपाही होटल में चाय वगैरह पीने और खाना खाने आते जाते थे, मगर ये रंगून के रेगुलर पुलिस के सिपाही थे और उनके हाथ में एक फाइल भी थी। जबरू अपने काम में लगा रहा, मगर उसकी सारी तवज्जो पुलिस के आदमियों की तरफ लगी हुई थी। पहले तो जबरू समझा कि सिपाही किसी और चक्कर में आए हैं, लेकिन जब पहलवान ने जबरू की तरफ इशारा किया और सिपाहियों ने जबरू की तरफ देखा, तो जबरू के हाथ से पान छूट गया। पहला ख्याल उसके दिल में यही आया कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन उसी वक्त पहलवान ने उसे आवाज दी। चनाचे वो डरा सहमा सा उसकी तरफ बढ़ गया। अहमद पुत्र, पहलवान ने नरमी से कहा। ये किसी मफरूर की तलाश में? मैंने कहा कि भाई अहमद पुत्र तो शरीफ आदमी है, अपने लाहौर से आया। वैसे तुम इनके साथ थोड़ी देर के लिए थाने चले जाओ, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। वहां थोआंग इंस्पेक्टर मेरा यारा है, उसे मेरा सलाम कहना, और फिक्र की कोई बात नहीं। अब जबरू को महसूस हुआ कि उसने वहां से भाग जाने के ख्याल पर अमल ना करके शदीद गलती की है।
سپاہیوں نے جبرو کو رکشے میں اپنے درمیان بٹھایا اور تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھانے میں برمی پولیس انسپیکٹر تھوانگ نے آنکھیں اٹھا کر جبرو کو دیکھا۔ جبرو نے پہلے خود سلام کیا، پھر پہلوان کا سلام پہنچایا۔ انسپیکٹر نے دونوں میں سے کسی بھی سلام کا جواب نہ دیا۔ اس نے ہندوستانی میں جبرو سے اس کا نام پوچھا۔ جبرو نے احمد لاہوریہ بتایا۔ انسپیکٹر نے پوچھا کہ رنگون کیوں آئے تھے؟ جبرو نے وہی کہانی دہرا دی کہ ماں باپ کی وفات کے بعد اکیلا رہ گیا تھا۔ کسی نے کہا کہ رنگون میں پنجابی لوگ پنجابیوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، چنانچہ کرایہ اکٹھا کر کے یہاں آ گیا اور اب محنت مزدوری کر کے روزی کماتا ہوں۔ انسپیکٹر تھوانگ اس دوران جبرو کو گھورتا رہا۔ جبرو نے بات ختم کی تو انسپیکٹر بولا، ابھی تم جاؤ، تم جو بولا ٹھیک بولا۔ ادھر رات کو ایک چوری ہو گیا تھا، تم کو اس واسطے بلایا کہ تم ادھر نیا نیا آیا، ہمیں تم پر شک تھا کہ چور لوگ تمہارے پاس مال رکھوا گیا، اب ہمیں تم پر شک نہیں، تم جا سکتا ہے۔ جبرو سلام کر کے واپس آ گیا۔ اس کے دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا تھا اور دوسرا بوجھ پڑ گیا تھا۔ اگر یہ معاملہ چوری کی واردات کا تھا تو پھر سپاہیوں نے پہلوان سے یہ کیوں کہا کہ وہ پنجاب سے بھاگے ہوئے ایک مجرم کی تلاش میں ہے؟ انسپیکٹر نے کہیں مکاری سے تو کام نہیں لیا۔ دیکھا پتر جی، اور میں نے کہا تھا نا ذرا سی پوچھ گچھ کرے گا انسپیکٹر، ارے وہ میرا دوست ہے، میں اسے کھلاتا پلاتا رہتا ہوں۔ واپسی میں پہلوان نے اس کی حوصلہ افزائی کی، مگر پہلوان آپ تو کہتے تھے سپاہی کسی مفرور کی تلاش میں آئے ہیں، اور انسپیکٹر نے بتایا کہ علاقے میں کوئی چوری کی واردات ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے بلایا، وہ یہ کی چکر ہے؟ ارے یہ پولیس والے ایسے ہی کرتے ہیں، تو بے فکر ہو کے دکان پہ بیٹھ جا، اب کوئی نہیں آئے گا تیرے پاس، شام کو میں خود انسپیکٹر سے مل لوں گا۔ جبرو اپنے کھوکے پر بیٹھ گیا، لیکن اس کا دل ٹھکانے پر نہیں تھا۔ ضرور تھانے میں اس کے کیس کی فائل کے کاغذات کی نقل پہنچ گئی ہوگی۔ وہ جتنی دیر دکان پر رہا بے چین رہا۔ شام کو پہلوان انسپیکٹر سے ملنے تھانے گیا۔ خدا جانے اس انسپیکٹر نے اس سے کیا باتیں کی۔ واپس آ کر پہلوان نے جبرو کو بہت تسلیاں دی۔ او پتر، او فکر والی کو گلی نہیں، اور میں نے کہہ دیا احمد ہمارا پتر ہے، نہ وہ کو جرم کر کے بھاگا ہے اور نہ اس نے چوری کی ہے، بس اب تو بے فکر ہو جا، لا ایک سگریٹ کا پیکٹ دے۔ مگر اس رات جبرو پوری طرح سو نہ سکا۔ اس نے جب بھی نیک دلی اور ایمانداری سے محنت مزدوری کر کے روزی کمانے کی کوشش کی تھی، کوئی نہ کوئی مصیبت اس کی راہ میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ اسے پہلوان کی باتوں کا زیادہ اعتبار نہیں تھا۔ پہلوان مبالغہ پسند اور کوتا بین آدمی تھا۔ انسپیکٹر نے اس سے جو کچھ کہا وہ اس پر یقین کر کے واپس آ گیا تھا، لیکن جبرو کی نگاہ معاملے کی گہرائی تک تھی۔ آخر وہ 4 خون کر کے پنجاب سے بھاگا تھا اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ زمانہ انگریز کا تھا اور انگریز کے زمانے میں کیس کی مکمل پیروی کی جاتی تھی۔ جبرو کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا حکمت عملی اختیار کرے۔ بہرحال اس نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اگر ذرا سے بھی خطرہ پیدا ہوا تو وہ وہاں سے مباموں کی طرف فرار ہو جائے گا، جو برما کا مشرقی سرحدی علاقہ تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ ایک رات جبرو کھوکا بند کر کے پہلوان کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ ایک آدمی نے اندر آ کر شور مچا دیا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے، ہٹلر نے حملہ کر دیا ہے۔ اس کی اطلاع غلط نہیں تھی۔ اسی رات 12 بجے کے بعد رنگون کی ساری بجلی بند کر دی گئی اور سارا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ پہلا بلیک آؤٹ تھا۔ شہر کے لوگ جنگ کے بارے میں جگہ جگہ باتیں کرتے۔ روز رات کو بلیک آؤٹ ہونے لگا، حالانکہ جنگ وہاں سے کافی دور ہو رہی تھی، مگر انگریز حالات کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ جرمن طیارے بحری جہازوں سے اڑ کر انگریزوں کے ملک پر بمباری کر رہے تھے۔ برمی پولیس کو اپنی پڑ گئی، لیکن جبرو اب بھی پریشان تھا۔ ظاہر ہے جنگ رنگون میں تو نہیں ہو رہی تھی، پولیس کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس کی پریشانی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی کہ ایک دن میاں داد اس کھوکے پر سگریٹ لینے آیا۔ وہ جہلم کا رہنے والا تھا اور پہلوان کے ہوٹل میں کھانا وغیرہ پکانے کا کام کرتا تھا۔ اس نے قینچی کا سگریٹ لے کر سلگایا اور اس کا لمبا سوٹا لگا کر بولا، بھائی احمد، میں تو انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہو رہا ہوں۔ جبرو نے پوچھا، کیا تجھے انگریزوں نے بھرتی کے لیے بلایا؟ میاں داد نے چٹکی سے سگریٹ کا گل جھاڑا، ارے لام لگی ہے پیارے، سیل بیرکس میں بھرتی کا دفتر کھلا ہے، رنگون کے پنجابی دھڑا دھڑ بھرتی ہو رہے ہیں، کہتے ہیں انگریز کی فوج میں بہت راشن ملے گا۔ احمد، تم بھی میری طرح جوان ہو، میں تو کہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو، دونوں اکٹھے بھرتی ہوتے ہیں، عیش کریں گے۔ سنا ہے انگریز فوج بھرتی کر کے ولایت بھیج رہا ہے، گورے ہمیں دیکھیں گے، کیا خیال ہے؟ جبرو کو ایک نیا راستہ نکلتا نظر آیا۔ یہ اس کی سلامتی اور بچاؤ کا راستہ تھا۔
اگر وہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر وہاں سے باہر جانے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر پولیس کا باپ بھی اسے نہیں پکڑ سکتا تھا۔ جبرو نے پوچھا، بھرتی کرتے وقت پوچھتے تو نہیں کہ کون ہو، رنگون میں کب سے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ارے مجھے بھرتی کرنے والا ایجنٹ خود ملا تھا، وہ کہتا تھا کہ جنگ بڑے زوروں پر ہے، انگریز کیپٹن سیلز بیرک میں بیٹھا پھٹے سے قد ناپتا ہے اور انگروٹ کے چھاتی پر نیلا نشان لگا کر پاس کر دیتا ہے، کچھ نہیں پوچھتا کہ کہاں سے آئے ہو اور کون ہو۔ کیا خیال ہے احمد یار، چلو گے میرے نال؟ لیکن یار پہلوان نہیں جانے دے گا، میاں داد نے آنکھ مار کر کہا۔ ارے اسے خبر کون کرے گا پیارے، ہم کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے۔ یہی جبرو اس کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا۔ تو پھر میں تیار ہوں بھرتی ہونے کے لیے، کب چلو گے تم؟ میاں داد خوش ہو گیا۔ بھرتی تو سارا دن ہوتی رہتی ہے، رنگون میں صرف پنجابی بھرتی ہو رہے، کچھ مدراسی بھی ہوئے۔ ایجنٹ بتا رہا تھا کہ انگریز مدراسیوں کو لانگری بھرتی کرتا ہے اور پنجابیوں کو فوج میں بھیجتا ہے۔ ابھی پہلوان گدی پر ہے، وہ تھوڑی دیر میں دوپہر کا کھانا کھانے گھر جائے گا، بس اسی وقت نکل چلیں گے۔ پر تم کھوکے کا کیا کرو گے؟ ارے کھوکا پیچھے پہلوان سنبھال لے گا، میں تو اپنا بستر اور ٹرنک بھی ساتھ نہیں لوں گا۔ بھرتی ہونے کے بعد بستر ٹرنک سب نیا ملے گا، راشن وردی بھی مفت ہوگی۔ چل اچھا، میں دوپہر کے بعد ہوٹل سے نکل کر سنیما والی سڑک کی طرف چلوں گا، تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ جانا۔ اور میاں دا جبرو کو آنکھ مار کر ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ دوپہر کے 2 بجے پہلوان گدی سے اٹھا اور صافہ کندھے پر رکھ کر نوکروں کو ہدایت دیتا ہوا کھانا کھانے گھر چل پڑا۔ جبرو پہلے ہی تیار تھا، اس نے ساری نقدی جو کل 220 روپے بنتے تھے گلے میں سے نکال کر جیب میں رکھ لی اور اطمینان سے کھوکے سے نیچے اتر آیا اور میاں داد کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سیلز بیرک رنگون کے نوا کے جنگل میں ایک علاقہ تھا جہاں انگریزوں نے اپنے ریٹائرڈ افسروں کے لیے بنگلے بنا رکھے تھے۔ انہی میں سے ایک بنگلے میں بھرتی ہو رہی تھی۔ جبرو اور میاں دا جب وہاں پہنچے تو بنگلے کے برآمدے میں بیت کی آرام کرسی پر ایک انگریز بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ سامنے لان میں 4-5 مدراسی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میاں داد اور جبرو دونوں لمبے قد کے تھے اور جسم چوڑے چکلے، وہ دور سے ہی پہچانے جاتے تھے کہ برما یا جنوبی ہند کے مدراسی نہیں ہیں۔ انگریز فوجی کے پاس ایک فوجی اسٹول کے پاس اٹینشن کھڑا تھا، سامنے اسکیل لگا تھا۔ جبرو میاں داد چپکے سے مدراسیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں انگریز فوجی نے ان دونوں کو بلا لیا۔ قریب گئے تو انگریز بولا، تم پنجابی ہے؟ ہاں صاحب، ہم پنجابی ہیں، دونوں پنجابی ہیں۔ میاں داد جلدی سے بولا، بھرتی ہونا مانگتا فوج میں؟ ہاں ہاں صاحب، مانگتا مانگتا۔ میاں داد نے خوش ہو کر کہا۔ انگریز فوجی مسکرا دیا۔ اس نے اپنے پاس کھڑے فوجی کو اشارہ کیا جس نے پہلے میاں داد اور پھر جبرو کو اسکیل پر کھڑا کر کے قد ناپا، پھر قمیض اتارنے کو کہا۔ دونوں نے قمیضیں اتار دی۔ انگریز افسر نے اٹھ کر دونوں کے سینوں کو انگلیوں سے بجا کر دیکھا اور خوش ہو کر بولا، ایک دم فٹ، اور جیب سے نیلی پینسل نکال کر دونوں کے سینوں پر نشان لگا کر بولا، تم اندر جائے گا، ادھر کو۔ فوجی انہیں کونے والے کمرے میں لے گیا جہاں ایک کالا کلوٹا فوجی میز کرسی سجائے بیٹھا تھا۔ اس نے ان دونوں کے نام اور باپ کے نام لکھے۔ جبرو نے اپنا نام یہاں بھی غلام احمد اور باپ کا نام ٹھیک ٹھیک لکھوا دیا۔ گھر کا ایڈریس اس نے وانویٹا لاہور لکھوایا۔ دونوں کے ایک رجسٹر پر انگوٹھے لگوا کر انہیں پرچیاں کاٹ کر دے دی گئیں۔ کالے فوجی نے ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دونوں کمرے میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر گیا۔ باہر ایک ٹرک کے رکنے کی آوازیں تو فوجی نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، باہر ٹرک میں جا کر بیٹھ جاؤ تم لوگ۔ ٹرک فوجی تھا۔ وہ دونوں ٹرک میں بیٹھ گئے جہاں پہلے ہی 10-12 مدراسی موجود تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی بھرتی کی پرچیاں تھیں۔ اس روز جبرو اور میاں داد کو دوسرے رنگروٹوں کے ساتھ رنگون سے 50 میل دور ایک جنگل میں تربیت کے لیے بھیج دیا گیا جو بے حد مختصر تھی۔ 3-4 دن تک تربیت ہوتی رہی اور چوتھے دن انہیں رنگون کے فوجی سینٹر لایا گیا۔ میاں داد کو سپاہی اور جبرو کو MT یعنی موٹر ٹرانسپورٹ میں شامل کر دیا گیا۔ انہیں نئی وردیاں، ایک رائفل اور 12 راؤنڈ ملے۔ اور پھر ایک رات جبکہ رنگون شہر میں بارش ہو رہی تھی اور چاروں طرف بلیک آؤٹ تھا، ایک بحری جہاز انہیں ساتھ لے کر کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔ جبرو بہت خوش تھا کہ رنگون سے اس کو چھٹکارا مل گیا اور اب کسی صوبے کی پولیس کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ پھانسی کا پھندا اسے دور ہوتا نظر آ رہا تھا۔ 2 دن بعد انہیں پتا چلا کہ جہاز اٹلی فرنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ یورپ میں بڑے گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔
ہٹلر نے پولینڈ اور آسٹریا پر قبضہ کر لیا تھا اور اب اس کی فوجیں اٹلی کی طرف طوفانی پیش قدمی کر رہی تھیں۔ جبرو کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یورپ کہاں ہے۔ میاداد اسے یورپ اور اٹلی کی گوری میمو کے قصے بڑے نمک مرچ لگا کر سنا رہا تھا، مگر جبرو کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو صرف یہ جان کر خوش ہو رہا تھا کہ اسے ایک وحشت زدہ زندگی سے نجات مل گئی ہے، جس میں ہر گھڑی گرفتار کیے جانے اور پھانسی کے تختے تک پہنچنے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ جہاز سمندر میں کئی روز تک سفر کرتا رہا۔ اب موسم بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ رنگون کی گرمی اور حبس پیچھے رہ گیا تھا اور فضا میں خنکی آ گئی تھی۔ آسمان بھی زیادہ صاف اور نیلا ہونے لگا تھا۔ جبرو کا خیال تھا کہ جہاں ان کا جہاز جا کر رکے گا وہاں جنگ لگی ہوگی، مگر جب جہاز ایک بندرگاہ پر جا کر رکا تو ایسی کوئی بات دیکھنے میں نہ آئی۔ میاداد اور جبرو دوسرے ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ عرشے پر کھڑے تھے۔ جیٹی پر انہیں گورے لوگ کام کرتے نظر آئے۔ میاداد خوش ہو کر بولا، احمد، گوری میمو کا ملک آ گیا۔ یہاں سے انہیں الگ الگ ٹرکوں میں بٹھا دیا گیا۔ جبرو کو جب معلوم ہوا کہ اس کے ساتھی میاداد کو دوسرے ٹرک میں بٹھایا جا رہا ہے تو وہ آگے بڑھ کر اس سے گلے ملا۔ میاداد کہنے لگا، فکر نہ کر یار، پھر ملیں گے کسی نہ کسی جگہ پر۔ جبرو کو ایم ٹی یونٹ میں شامل ہونے کے لیے ٹرک میں بٹھا کر نامعلوم مقام کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس کے ٹرک میں مدراسی اور روہتکی سپاہی بھی تھے جو گانے گا رہے تھے اور ایک دوسرے سے مذاق بھی کر رہے تھے۔ جبرو ان کی باتوں پر کسی وقت مسکرا کر خاموش ہو جاتا تھا۔ سارا دن ٹرک چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور اونچے نیچے میدانوں کی گہری کھائیوں میں چلتا رہا۔ ایک پہاڑی کے پاس درختوں کے نیچے ایم ٹی ریجمنٹ تھی۔ یہاں جبرو کو ایک ٹرک مل گیا۔ اس کا کام دوسرے فوجیوں کے ساتھ ایک فوجی کانوائے کی شکل میں محاذ پر سپلائی پہنچانا تھا۔ سپلائی سینٹر تک ایک پر پیچ راستہ جاتا تھا جو کئی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور کھائیوں میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ سپلائی سینٹر وہاں سے کافی دور تھا۔ سارا دن انہیں سپلائی لے کر وہاں تک جانے میں لگ جاتا۔ رات کو وہاں آرام کرتے اور اگلے دن پھر سپلائی لینے واپس روانہ ہو جاتے۔ سپلائی میں راشن اور ایمونیشن بھی شامل تھا۔ سپلائی سینٹر سے محاذ جنگ اگرچہ بہت آگے تھا، مگر وہاں پہنچ کر بموں کے دھماکوں کی ہلکی ہلکی گونج بالکل صاف سنائی دیتی تھی۔ یہ آواز جبرو پہلی بار سن رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کی دوربین لے کر دھماکوں کی سمت دیکھا، لیکن دور سوائے دھوئیں کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ ایک روز وہ سپلائی لے کر سینٹر میں آیا تو اس نے ایک ایمبولینس دیکھی جو محاذ جنگ سے آئی تھی۔ اس میں زخمی سپاہی تھے۔ ان میں سے کئی کے بازو اڑ گئے تھے۔ معلوم ہوا کہ محاذ پر بڑے زوروں کی لڑائی ہو رہی ہے اور جرمن فوجیں آگے بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ ایک بار اس سپلائی سینٹر پر بھی جرمن طیارے بم برسانے آ گئے۔ جبرو کانوائے کے ساتھ سپلائی ٹرک لے کر ابھی وہاں آیا ہی تھا کہ ہوائی حملے کا الارم بج گیا۔ جبرو تربیت کے مطابق اپنی سیٹ سے اتر کر کچھ فاصلے پر ایک نشیب میں منہ کے بل لیٹ گیا اور رومال اپنے دانتوں میں پھنسا لیا۔ دشمن کے جہاز بڑی تیزی سے اس کے اوپر سے گزر گئے۔ پھر چار اتنی زور کے دھماکے ہوئے کہ زمین اوپر نیچے ہو گئی۔ جبرو کے اوپر مٹی اڑ کر پڑی۔ طیارہ شکن توپوں سے فائر ہونے لگا۔ 2 منٹ تک دشمن کا حملہ جاری رہا اور پھر جہاز چلے گئے۔ 2 ٹرک جل رہے تھے۔ ایک اسٹور میں آگ بجھائی جا رہی تھی۔ گورے اور ہندوستانی سپاہی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ شام کو جبرو خالی کانوائے کے ساتھ واپس اپنے ریجمنٹل سینٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کو انہیں بتیاں بجھا کر چلنے کا آرڈر تھا، کیونکہ سپلائی لائن پر جرمنی کے ہوائی جہاز حملے کرتے تھے۔ ٹرک ایک دوسرے کے پیچھے تھوڑا فاصلہ رکھ کر چلتے تھے۔ جب جرمن طیاروں کے حملوں میں شدت آ گئی تو سپلائی کے کانوائے دن کے بجائے رات کو چلنے لگے تاکہ دشمن کی بمباری سے محفوظ رہا جائے۔ دن کے وقت صرف خالی ٹرک واپس ریجمنٹل سینٹر کی طرف آتے تھے۔ جرمن طیارے ان پر بھی حملہ کرتے اور ہر پھیرے پر 5-6 ٹرک بموں سے اڑ جاتے۔ ہر وقت جان کا خطرہ لگا رہتا۔ راستہ بھی پہاڑی تھا۔ ایک طرف پہاڑی دیوار اور دوسری طرف نیچے گہری کھائیاں تھیں۔ بڑی احتیاط اور سست رفتاری سے گاڑیاں چلائی جاتی۔ ایم ٹی والوں کو ایک حکم یہ بھی تھا کہ اگر کوئی گاڑی نیچے کھائی میں لڑک جائے تو اس کے آدمیوں کو بچانے کے لیے کانوائے کو ہرگز نہ روکا جائے۔ جنگ میں ہزاروں انسان روزانہ مر رہے تھے۔ صرف 1 یا 2 آدمیوں کو بچانے کے لیے پورے کانوائے کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ ایک بار جبرو کی آنکھوں کے سامنے کانوائے کے آگے ایک ٹرک کھائی میں لڑک گیا، مگر کانوائے چلتا رہا۔ ٹرک لڑکھنیاں کھاتا نیچے کھڈ میں گرا اور اسے آگ لگ گئی۔ کسی نے پرواہ نہ کی اس کی۔ پہلے تو جبرو کو یہ بات اچھی نہ لگی، مگر پھر وہ بھی عادی ہو گیا۔ لوگوں کو مرتے دیکھ کر وہ بھی پتھر دل ہو گیا تھا۔ ایک رات جبرو راشن لے کر جا رہا تھا کہ ایک پہاڑی موڑ مڑتے ہوئے اگلی گاڑی کے ڈرائیور نے رفتار کچھ زیادہ آہستہ کر دی۔ اندھیرے میں جبرو کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا ٹرک
अगली गाड़ी के सर पे जा पहुंचा। जबरू ने जल्दी से स्टीयरिंग को दाएं जाने मोड़ा तो गाड़ी का दाहिना पहिया सड़क से उतर गया। जबरू ने फौरन ब्रेक लगा दी, मगर ढलान होने की वजह से ट्रक ने नीचे फिसलना शुरू कर दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि नशेब में बड़ी घनी झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे दरख्त उगे हुए थे। जबरू का ट्रक झाड़ियों को रौंदता गरजता खाई की तरफ जाने लगा। जबरू ने खिड़की खोलकर बाहर छलांग लगा दी। वो झाड़ियों में गिरा और नीचे फिसलता चला गया। उसका हाथ एक दरख्त पर पड़ा। ताकतवर जवान था। वहीं दरख्त की बाहर को निकली हुई टहनी से चिमट कर झूलने लगा। अंधेरी रात में पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके ट्रक को आग नहीं लगी थी, लेकिन उसे ट्रक के टूट के बिखर जाने की आवाज साफ सुनाई दी। जबरू ने नीचे अपने आप को गिराने के बजाय हाथ में पकड़ी टहनी के जरिए दरख्त के तने तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। थोड़ी देर में वो दरख्त के तने के पास बैठा हाँफ रहा था। कॉन्वॉय की गाड़ियों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। अभी वो अपनी खराशों और फटी हुई वर्दी का जायजा ले ही रहा था कि अचानक आसमान पर हवाई जहाज की गड़गड़ाहट सुनाई दी, और इसके साथ ही बमों के धमाके से सारी वादी गूंजने लगी। जर्मन बमबारों ने कॉन्वॉय पर बम बरसाने शुरू कर दिए। उनमें से एक तैयारे ने रोशनी का गोला फेंका तो सारी वादी रोशन हो गई। रोशनी में जबरू को कुछ दूर नीचे कुछ मकान नजर आए, फिर ऊपर पहाड़ी सड़क पर कॉन्वॉय के ट्रकों में आग लग गई। रोशनी का गोला आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता हुआ बुझ गया। जहाज बार बार कॉन्वॉय पर हमला कर रहे थे। बमों की आवाजों और मशीन गन की तड़तड़ाहट से सारी पहाड़ियां गूंज रही थी। फिर तैयारे वापस चले गए। जबरू ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। ऊपर वो नहीं जा सकता था क्योंकि सड़क इतनी ऊंची थी कि वो हैरान था कि वो बच कैसे गया। उसका पांव किसी सख्त चीज पर पड़ा। पहले तो वो समझा कि कोई पत्थर है, मगर जब जबरू ने उसे हाथ से टटोला तो ये राइफल निकली जो ट्रक से गिरते वक्त जबरू की गिरफ्त से निकल गई थी। उसे राइफल मिल जाने पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि इटली की हुकूमत अगरचे अंग्रेजों के साथ थी, मगर लोग अंग्रेजों के साथ नहीं थे। उसे वहां पहुंचते ही बता दिया गया था कि इटली के अवाम जर्मनों के साथ है और उन्हें उनके करीब नहीं जाना चाहिए। राइफल मिल जाने से जबरू को हौसला हुआ कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकता था। ढलान खत्म हुई तो जबरू ने अपने आप को एक पहाड़ी नाले में पाया, जहाँ छोटे छोटे पत्थरों के बीच में पानी बह रहा था। वो नाला पार करके दूसरी तरफ टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। उसे पहली बार पत्थर की चार दीवारी नजर आई, जिसकी छत आधी थी। जबरू का बदन टूटने लगा। वो अंदर दाखिल हो गया। एक तरफ कुछ घास के गट्ठे पड़े थे। जबरू ने अपने आप को घास के गट्ठों पर गिरा दिया। वो सख्त थक गया था। उसने नीम दराज होकर आंखें मूंद ली। थोड़ी देर तक इधर उधर के ख्यालात उसे तंग करते रहे और फिर उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो धूप निकली हुई थी। वो जल्दी से उठकर चार दीवारी से बाहर आया। उसने सबसे पहले ऊपर देखा। जिस सड़क पर से उसका ट्रक फिसला था वो काफी बुलंद थी। जबरू का बच जाना वाकई एक मुआवजा था। नीचे कुछ फासले पर उसे गांव के चंद एक मकानात दिखाई दिए। वो पहाड़ी नाले पर गया, मुंह हाथ धोया, जिंदा बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया और चार दीवारी के पास वापस आ गया। अचानक उसे औरतों की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़ झगड़ रही हैं। ये दो औरतों की आवाजें थी। जबरू ने दीवार की तरफ आगे होकर देखा। उसे दो गोरे फौजी नजर आए, जिन्होंने दो देहाती लड़कियों को पकड़ रखा था और उन्हें घसीटते हुए उस चार दीवारी की तरफ ला रहे थे जहां जबरू छुपा हुआ था। लड़कियों की उम्रें 14-15 साल होंगी। वो चीख चीख कर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अंग्रेज फौजी तनुमंद और ताकतवर थे। जबरू का खून खौल उठा। उसके नजदीक इससे बड़ा गुनाह और कोई ना था कि किसी कमजोर और बेबस औरत की इज्जत पर हमला करने की कोशिश की जाए। वो एकदम आड़ से निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। फासला ज्यादा से ज्यादा 25 कदम का था। जबरू 8वीं जमात पास था। उस जमाने का 8वीं पास थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी समझ लेता था। अंग्रेज फौजियों ने जबरू को देखा और नफरत से उसे गधा काला इंडियन कहा। जबरू के राइफल का बट अपने आप उसके कंधे से जा लगा। उसने राइफल के बोल्ट को आगे पीछे किया और एक गोरे का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। धड़ाक की आवाज के साथ गोरे फौजी के हाथ से लड़की का बाजू छूट गया और वो दोहरा होकर एक तरफ को गिर गया। दूसरा गोरा कंधे से राइफल उतारकर दरख्त की तरफ भागा, मगर जबरू ने उसे दरख्त तक पहुंचने की मोहलत ना दी और दूसरा फायर कर दिया। वो भी जमीन से 1 फुट उछला और गिरकर ठंडा हो गया। सब कुछ चंद ही सेकंड में हो गया था। जबरू के हाथ से अंग्रेज सरकार के 2 गोरे फौजी मौत के घाट उतर चुके थे। इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता था। जंग में फौजी कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे थे, मगर ये अंग्रेज दुश्मन की गोलियों से नहीं, जबरू की गोलियों से मरे थे। गोया जबरू ने उन्हें कत्ल किया था। दोनों अतालवी देहाती लड़कियां जैसे बुत बनी जबरू को देख रही थी। वो शायद ये समझ रही थी कि जबरू ने गोरे फौजियों को इसलिए मारा है
کہ وہ خود ان لڑکیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ جبرو نے اپنے رائفل کو کندھے سے لٹکایا اور ان کے قریب جا کر ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، گو ہاؤس۔ لڑکیاں اطالوی کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سمجھتی تھیں۔ جبرو نے آگے بڑھ کر دونوں کے سروں پر باری باری ہاتھ رکھا تو لڑکیوں کے چہروں پر ایک عجیب سی پاکیزہ چمک نمودار ہوئی۔ دنیا کی ہر عورت شاید جانتی ہے کہ جب کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ یا تو باپ ہو سکتا ہے یا بھائی۔ ان کا اعتماد واپس آ گیا۔ انہوں نے اپنی زبان میں جبرو سے کچھ کہا۔ وہ شاید اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے ٹیلے کے پیچھے وادی کی طرف اشارہ کیا اور ادھر کو چلنے لگی۔ جبرو کا جسم اب ٹوٹنے لگا تھا۔ دونوں گوروں کی لاشیں وہاں پڑی تھیں۔ جبرو نے انہیں غور سے دیکھا۔ ان میں ایک سارجنٹ اور دوسرا کیپٹن تھا۔ دونوں فوجی افسر تھے۔ انہیں قتل کرنے کے جرم میں جبرو کا کورٹ مارشل یقینی تھا اور پھر اسے پھانسی کی سزا مل سکتی تھی، مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ اس نے چوری چھپے کسی لالچ کے لیے نہیں، دنیاوی لالچ کے لیے نہیں، بلکہ دو کمزور اور بے بس لڑکیوں کی عزت بچانے کی خاطر ان بدماشوں کو ہلاک کیا تھا۔ جبرو ایک بار نہیں 1000 بار ایسے بدماشوں کو ہلاک کر سکتا تھا۔ لڑکیاں آگے چلنے لگیں۔ جبرو کے گھٹنوں کی خراشیں اب تنگ کر رہی تھیں۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آگے ایک چھوٹا سا گاؤں آ گیا۔ گاؤں کے باہر 7-8 آدمی اور عورتیں کھڑی تھیں۔ 2 عورتوں نے دوڑ کر ان لڑکیوں کو گلے لگا لیا۔ شاید وہ ان کی مائیں تھیں اور ان کے سامنے ہی گورے فوجی رائفل دکھا کر انہیں گاؤں سے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ 2 آدمیوں نے بھی بچیوں کو پیار سے گلے لگایا۔ لڑکیاں اپنی زبان میں اپنے والدین اور گاؤں کے لوگوں کو گوروں کے ساتھ پیش آیا واقعہ بتا رہی تھیں۔ وہ بار بار جبرو کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ گاؤں کی عورتوں اور مردوں نے آگے بڑھ کر جبرو کا خیر مقدم کیا۔ وہ اپنی زبان میں جبرو کی بہادری اور لڑکیوں کی عزت بچانے پر اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ جبرو نے گوروں کی لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ انہیں زمین میں دفن کر دیا جائے، نہیں تو ملٹری پولیس والے اسے گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ گاؤں والے اسی وقت بھاگ کر اس جگہ گئے جہاں گوروں کی لاشیں پڑی تھیں۔ عورتوں نے جبرو کو کرسی پر بٹھا کر اسے دودھ گرم کر کے پلایا۔ دودھ پینے سے جبرو میں توانائی آ گئی۔ گاؤں کے آدمیوں نے دونوں گوروں کی لاشوں کو گاؤں کے باہر ایک گڑھے میں دبا کر زمین برابر کر دی اور وہاں گھاس پھوس کا ڈھیر لگا دیا۔ جبرو نے ان سے سڑک پر جانے کا آسان راستہ دریافت کیا۔ 2 آدمی جبرو کو لے کر ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے، لیکن جبرو انہیں ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے ان سے پہاڑی سڑک پر جانے والا راستہ پوچھا اور اکیلا ہی پہاڑی کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ 1 گھنٹے کی دشوار گزار چڑھائی کے بعد وہ اوپر سڑک پر پہنچ گیا اور پیدل ہی واپس اپنے ریجمنٹل سینٹر کی طرف چلنے لگا۔ اسے توقع تھی کہ پیچھے سے خالی ٹرکوں کا کانوائے ضرور آ رہا ہوگا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد اسے گاڑیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ وہ پہاڑی کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ پھر اسے اپنی گاڑیاں آتی دکھائی دیں۔ جبرو سڑک کے بیچ کھڑا ہو کر اشارے کرنے لگا۔ کانوائے رک گیا۔ اگلی گاڑی میں اس کی کمپنی کا رسالدار گل خان بیٹھا تھا۔ وہ اتر کر جبرو کے گلے ملا۔ او یار، ہم تو سمجھے تھے تم زندہ نہیں بچو گے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ دوسری گاڑیوں کے ڈرائیور بھی اتر کر آ گئے۔ سب نے جبرو کے بچ جانے پر مبارکباد دی اور کانوائے واپس روانہ ہو گیا۔ 1 ہفتے تک جبرو کو یہی دھڑکا لگا رہا کہ کسی بھی وقت اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ملٹری پولیس والے گاؤں کے لوگوں پر تشدد کر کے ان سے گوروں کے قتل کا راز اگلوا سکتے تھے، مگر ایسا لگتا تھا کہ گاؤں والوں نے اپنے عہد کو نبھایا تھا۔ جبرو کو کسی نے کچھ نہ کہا۔ 1 مہینے بعد ہی جبرو کے ریجمنٹ کے واپس ہندوستان جانے کے آرڈر آ گئے۔ جبرو فکر مند ہو گیا۔ وہ ہندوستان واپس نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ وہاں 4 آدمیوں کو قتل کر چکا تھا۔ اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے، مگر فوجی حکم کے سامنے وہ بے بس تھا۔ غرض ایک روز اس کے ریجمنٹ کو سمندری جہاز میں سوار کروا کے اٹلی سے واپس ہندوستان کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جہاز میں بیٹھنے کے بعد جبرو کو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ انہیں ہندوستان نہیں بلکہ انڈونیشیا بھیجا جا رہا ہے۔ جبرو کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ انڈونیشیا کہاں ہے اور وہاں کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اسے صرف اس بات کی خوشی تھی کہ وہ ہندوستان واپس جانے سے بچ گیا تھا۔ ایک روز سمندری جہاز ہندوستانی فوجیوں کو لے کر انڈونیشیا کی گمنام سی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ جبرو کی دوستی حوالدار میاں داد کے ساتھ ہی تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں سے وہ دور ہی رہتا تھا۔ حوالدار میاں داد 9 جماعتیں پڑھا ہوا تھا اور اسے سیاست کی بھی کافی شد بد تھی۔ اس نے جہاز میں ہی جبرو کو بتا دیا تھا کہ ہمیں انڈونیشیا کے ان مسلمان مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے جو اپنے وطن کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جبرو نے میاں داد سے کہا کہ وہ اپنی رائفل سے کسی مسلمان پر ہرگز گولی نہیں چلائے گا۔ میاں داد نے اسے آنکھ مار کر کہا، تم دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے۔
فوجیوں کو انڈونیشیا پہنچتے ہی جنگلوں میں انڈونیشی گوریلوں کے مقابلے کے لیے پھیلا دیا گیا۔ خوش قسمتی سے میاداد جبرو کے ساتھ ہی رہا۔ جبرو نے ناریل کے درخت دیکھے تو اسے اپنا کلکتہ، اپنا جگری یار کمالا اور اپنی پہلی محبت سریا یاد آ گئی۔ نہ جانے وہ لوگ کس عالم میں ہوں گے۔ جبرو نے کمالے کو ابھی تک کوئی خط پتر نہیں لکھا تھا، وہ لکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہندوستان میں پولیس تو اس کی گرفتاری کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کر رہی تھی۔ انڈونیشیا میں لاتعداد جزیرے ہیں، سمندر کا پانی کھاڑی کی شکل میں ملک میں جگہ جگہ اندر آیا ہوا ہے، اور جنگل اس قدر گھنے ہیں کہ آدمی وہاں چھپ جائے تو اسے قیامت تک تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ ان جنگلوں میں پہنچنے سے پہلے ایک سکھ میجر نے فوجیوں کو لیکچر دے کر سمجھایا کہ انہیں گوریلوں کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ انہیں کئی کئی روز کا راشن اور امیونیشن دے کر جنگل میں اہم پوسٹوں پر روانہ کر دیا گیا۔ میاداد اور جبرو کی کمپنی میں کچھ سکھ اور ہندو سپاہی بھی تھے۔ جنگل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جبرو اپنی کمپنی کے فوجیوں کے ساتھ ایک جنگلی راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک جنگل رائفلوں، مشین گنوں اور دستی بموں کے دھماکوں سے گونج اٹھا۔ فوجی تیزی سے ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرنے لگے۔ کئی فوجیوں کے پر خچے اڑ گئے۔ میاداد اور جبرو نے ایک گڑھے میں چھلانگیں لگا دی۔ یہ انڈونیشی مسلمان گوریلوں کا حملہ تھا۔ ہندوستانی فوج کی جانب سے ہیوی مشین گنوں کا فائر ہونے لگا۔ 1 گھنٹے تک لڑائی ہوتی رہی۔ اس دوران جبرو کو انڈونیشی گوریلوں کی آوازیں اور نعرے بھی سنائی دے رہے تھے۔ وہ اپنی زبان میں نعرے لگا رہے تھے جو جبرو کی سمجھ سے باہر تھی۔ آخر فائرنگ رک گئی۔ چاروں طرف ایک بار پھر بھیانک خاموشی چھا گئی۔ میاداد نے جبرو کے کان کے قریب منہ لا کر کہا، میں بھاگ کر اپنے انڈونیشی مجاہدین کے پاس جا رہا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ جبرو نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میاداد آہستہ سے بولا، سوچ سمجھ لو، اگر انگریزوں نے پکڑ لیا تو تمہیں بھی میرے ساتھ گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ میاداد، میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہوں، اسلام کی خاطر میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ میاداد سامنے کیلوں کے جھنڈ کی طرف دیکھنے لگا جن کے اوپر کے حصے گولیوں اور بموں کے ٹکڑوں سے اڑ چکے تھے۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کی کمپنی کے باقی لوگ کہاں ہیں، کیونکہ انہیں ان میں سے کسی کی آواز نہیں آئی تھی، نہ آگے بڑھنے کی اور نہ پیچھے ہٹنے کی۔ میاداد نے سرگوشی میں کہا، ہماری کمپنی شاید واپس چلی گئی ہے، بس ہمیں اسی وقت مجاہدین گوریلوں کے پاس بھاگ جانا ہوگا۔ پر انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں؟ وہ تو ہم پہ فائر کھول دیں گے۔ او پتر، تم دیکھتے جاؤ، بس جیسے ہی میں اونچی آواز میں کلمہ شریف پڑھوں تم بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دینا۔ تمہیں کلمہ پڑھنا آتا ہے نا؟ جبرو نے اسے کلمہ شریف پڑھ کے سنا دیا۔ بس ٹھیک ہے، میرے پیچھے آؤ۔ دونوں گھڑے سے نکل کر کیلوں کے جھنڈ کی طرف رینگنے لگے۔ وہ جھنڈ سے تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ ان پر فائر آنے لگے۔ حوالدار میاداد نے چلا کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جبرو نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ فائر بند ہو گیا۔ میاداد نے سرگوشی کی، ہتھیار گرا کے کھڑے ہو جاؤ اور کلمہ پڑھتے رہو۔ جبرو نے اس کی تقلید کی۔ دوسری طرف سے کسی نے پنجابی میں کہا، او میاداد، تو جنگ ریز کافروں نے تو نہیں بھیجا نا؟ یہ نائک غلام رسول کی آواز تھی جو پہلے ہی اپنی ریجمنٹ سے بھاگ کر انڈونیشی حریت پسندوں سے جا ملا تھا۔ میاداد نے اونچی آواز میں کہا، غلام رسول، ہم اسی کلمہ شریف کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان انڈونیشی بھائیوں کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑنے آئے ہیں۔ نائک غلام رسول کی آواز آئی، تو پھر آ جاؤ گرائی، اپنی رائفلیں بھی لیتے آؤ۔ نائک غلام رسول نے حوالدار میاداد اور سپاہی جبرو کا انڈونیشی گوریلوں سے تعارف کرایا۔ انڈونیشی گوریلوں کو جبرو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ زرد رنگ کے دبلے پتلے نوجوان تھے جن کی آنکھیں چیتوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ انہوں نے جبرو اور میاداد کو گلے لگایا اور کھانے کو بسکٹ دیے۔ پھر انہیں ایک گوریلے کے ساتھ پیچھے بھیج دیا گیا۔ یہاں ان کا مسلمان کمانڈر رحمان موجود تھا، وہ بھی جبرو اور میاداد سے بغلگیر ہو کر ملا تھا۔ انڈونیشی گوریلوں نے جنگل میں جگہ جگہ اپنے خفیہ مورچے بنا رکھے تھے۔ یہاں ان کی زمین دوز کمین گاہیں بھی تھیں جہاں ان کا اسلحہ ڈمپ تھا۔ اس جگہ جبرو کی ملاقات دوسرے انڈین رجمنٹوں کے مسلمان سپاہیوں سے ہوئی جو انگریزوں کی فوج سے بھاگ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ آن ملے تھے۔ جبرو کو انگریزی فوج سے بھاگ آنے کا ذرا بھی ملال نہ تھا۔ ویسے بھی انگریزی فوج کے ساتھ رہنا اس کے لیے خطرے کا باعث ہی تھا، کیونکہ یہاں سے اس کی بدلی ہندوستان بھی ہو سکتی تھی۔ جاپان کے میدان جنگ میں کو کی خبریں بھی اڑ رہی تھیں اور انگریزوں نے جاپانی حملے کے پیش نظر آسام کے محاذ پر اپنی ہندوستانی فوج کو ڈپلوائے کرنا شروع کر دیا تھا۔ جبرو نے یہی طے کیا کہ وہ انڈونیشی مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ دشمن سے لڑے گا اور پھر اسی ملک میں آباد ہو جائے گا۔ ہندوستان میں اس کے لیے سوائے موت کے اور کچھ نہیں تھا۔ جو منہ پھاڑے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔